अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। आज की जो पहली खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने एक ताज़ा पैगाम में कहा है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा सके या पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम पैदाइश के मौके पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान को धमकियां देना बंद कर दे। भारत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं और इसी तरह से अवाम भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। जबकि नाज़रीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन की रोशनी में पाकिस्तान को आगे लेकर जाया जा रहा है। आइडियल इस्लामी फलाही रियासत का जो ख्वाब था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उसके लिए मुकम्मल तौर पर काम कर रही हैं अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान और इसी तरह से अवाम। लिहाजा पाकिस्तान दुनिया के अंदर ताकतवर मुल्क बन चुका है और भारत पाकिस्तान को इसी तरह से भारत के इत्तेहादी दुश्मन साजिशें करने से पाकिस्तान के खिलाफ बाज रहें, वरना उन्हें भारी खसारा होगा। साथ साथ पाकिस्तान से खबर यह है कि PTA जो हुकूमती इदारा है उन्होंने गूगल और विकीपीडिया को नोटिस जारी किया है कि आखिर किस तरह से मिसलीडिंग की जा रही है कि गूगल पर और विकीपीडिया पर जो मुसलमानों का खलीफा है उसे मिर्ज़ा मसरूर कादियानी को बताया जा रहा है, जो गलत बात है। मुसलमानों का कोई खलीफा नहीं है और मुसलमानों का, या आप कह सकते हैं दुनिया के तमाम इंसानियत का अगर कोई खलीफा है अल्लाह की तरफ से नायब बनाए हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। तो इस हवाले से कादियानी चूँकि ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं तो उनको आखिर क्यों खलीफा लिखा गया है, इस हवाले से वजाहत दी जाए। आप जानते हैं नाज़रीन दुनिया में जहाँ कहीं इस्लाम पर बात आए, मुसलमानों पर बात आए, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत सबसे पहले मैदान में निकलती है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद को एक अदालत ने मजीद 15 साल जेल की सज़ा सुनाई है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से जो पैसा है उसके ज़रिए थे दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन नाज़रीन कहा जाता है कि पाकिस्तान की ये डिप्लोमेसी है कि दरअसल दुनिया को दिखाया कुछ और जाता है और पीछे मामलात पसे पर्दा कुछ और चल रहे होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन अमेरिका के मशहूर मुतनाज़ा सहाफ़ी डैनियल पर का कत्ल हुआ था, उनके जुर्म में उमर शेख को गिरफ्तार किया हुआ है। अदालत ने उसे रिहा करने का हुक्म दिया है, जिस पर अमेरिका ने पाकिस्तान से एहतजाज किया है कि आखिर अमेरिकी सहाफ़ी के कातिलों को क्यों रिहा किया जा रहा है। नाज़रीन आप जानते हैं पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो कितने सालों से अमेरिका के अंदर नाहक कैद हैं। उन्हें जब रिहा अमेरिका नहीं करता है, पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर चुका है, तो फिर पाकिस्तान को भी हक पहुंचता है कि अमेरिकी कैदियों को या अमेरिकी सहाफ़ियों को या इसी तरह से जो इस तरह के मुतनाज़ा मुकदमात के अंदर मुलव्वस कराए गए लोग हैं उनको ना सज़ा दे बल्कि उन्हें रिहा कर दे। इससे पहले जो कुछ अदालतों की जानिब से होता रहा वो एक मज़मूम अमल था। लिहाजा अब पाकिस्तान की अदालतों को कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की दूसरी बड़ी खबर है नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बारामूला में 3 सहाफ़ियों को, 3 जर्नलिस्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है पुलिस की जानिब से। जबकि नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारतीय फौज पर ताज़ा ग्रेनेड हमला भी हुआ है जिसमें 2 भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं। जबकि शुपियाँ के अंदर इनकाउंटर के अंदर मजीद 2 जवानों को शहीद करने की इत्तलात सामने आ रही हैं। और साथ साथ नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ जो 3 लोगों को शहीद किया गया था, नौजवानों को, जिस घर के अंदर शहीद किया गया था उस घर के मालिक को भी कश्मीर के अंदर भारतीय पुलिस ने लापता कर दिया है। जबकि मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवानों को आज कश्मीर के अंदर से गिरफ्तार भी किया गया है। ये मज़ालिम भारत के कश्मीर के अंदर जारी हैं, लेकिन कश्मीरियों ने कहा है कि ग़ज़वा हिंद शुरू है और इसके अंदर मुजाहिदीन शामिल हो रहे हैं, भारतीय फौज के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं और इस जंग के अंदर अगरचे मुसलमान कुर्बानियां दे रहे हैं, जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन बिल आखिर जीत इंशाअल्लाह कश्मीर की होगी, कश्मीरियों की होगी। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की तीसरी बड़ी खबर है नाज़रीन अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की वज़ारत
وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان سے احتجاج کیا گیا ہے کہ آخر طالبان کے قائدین کو پاکستان کے اندر افغان مہاجرین سے اور افغان جو مریض شہری ہیں ان سے کیوں ملاقاتیں کرائی گئی ہیں۔ یہ پاکستان کا کابل حکومت کے خلاف جو پیس پروسیس کا منصوبہ ہے اسے ناکام بنانے کی کوشش ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی اشرف غنی اور کٹھ پتلی حکومت اسی طرح پاکستان پر الزامات لگاتی رہی ہے، امریکہ کی، اسرائیل کی اور بھارت کی ایما پر حالات کو، تعلقات کو کشیدہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ لیکن افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہ اپنے شہریوں سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں، چاہے پاکستان کے اندر کریں، ایران کے اندر کریں، کسی اور ملک کے اندر کریں، لہٰذا اشرف غنی کٹھ پتلی انتظامیہ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، چونکہ اس وقت اشرف غنی کا جو دور ہے، اقتدار ہے، وہ ختم ہونے جا رہا ہے، افغان طالبان عملاً اسلامی حکومت بحال کر رہے ہیں، اس وجہ سے اب اس طرح کے متنازع بیانات دے کر حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان اور کابل فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ آج جمعے کے روز مختلف کارروائیوں میں طالبان نے کابل حکومت کے 32 سے زائد فوجی اہلکار مار ڈالے ہیں، جبکہ متعدد گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ جبکہ قاری یوسف احمدی جو ایک طرح سے طالبان کے امارت اسلامیہ کے ترجمان بھی ہیں، ان کی ایک تازہ ٹویٹ کے مطابق 30 کابل فوجیوں کو، قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، جو طالبان کی امارت اسلامیہ کے امیر المومنین کے حکم پر رہا کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مختلف صوبوں کے اندر آج طالبان کے سامنے 30 سے زائد اہلکاروں نے ہتھیار بھی ڈالے ہیں۔ جبکہ آج اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ کابل حکومت جان بوجھ کر نہتے شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے، جس کی وہ مذمت کرتے ہیں اور کابل حکومت کو وارننگ دیتے ہیں کہ اگر اسی طرح کا سلسلہ جاری رہا تو پھر اس کا جو خمیازہ ہے یا نقصان ہے، وہ اس کی جو قیمت ہے وہ بھاری کابل حکومت کو ادا کرنا ہوگی۔ اسی طرح سے ٹارگٹ کلنگ پھر کابل حکومت کے خلاف طالبان بھی کریں گے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو فرشتہ کوہستانی نامی ایک خاتون تھی، نوجوان خاتون تھی، ایکٹیوسٹ تھی، ان کے قتل پر پورے افغانستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے کہ کابل حکومت مخالفین کو، چاہے وہ خواتین ہوں، ان کو قتل کروا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، حامد کرزئی نے کہا ہے کہ اگر حالات جو اس وقت جو چل رہے ہیں افغانستان کے اندر، ان کنڈیشن کے اندر اگر غیر ملکی فوجیں افغانستان سے جائیں گی تو پھر ایک بڑی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لہٰذا غیر ملکی فوجیں برقرار رہیں۔ آپ جانتے ہیں سابق صدور ہوں یا سابق حکومت اقتدار ہوں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا مستقبل نہیں ہے، اس لیے وہ غیر ملکی فوجوں کو افغانستان میں برقرار رکھنے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت، چین اور اسی طرح سے روس اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے ویتنام کے ساتھ ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر جنگی مشقیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور بھارت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ویتنام کو برہموس اور اسی طرح سے دیگر جو سپر سونک میزائل ہیں وہ بھی فراہم کیے جائیں گے، جو ایک طرح سے چائنا کو دھمکی دینے کے مترادف ہے۔ چائنا نے اس حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ساؤتھ چائنا اور اسی طرح سے دیگر جو ایشیا کے خطے ہیں وہاں پر چین کے اور روس کے جنگی فضائی بمبار طیارے مشترکہ طور پر پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں، جو ایک طرح سے بھارت، امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے لیے پریشان کن اور الارمنگ بات بھی ہے، صورتحال بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین کرام، بھارت یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد سے جلد چائنا اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ حالانکہ ناظرین کرام، ہماری رپورٹس یہ ہیں کہ چائنا مزید فوجیں پہنچا رہا ہے اور بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ پینگونگ جھیل پر بھارت نے بھی فوجوں میں اضافہ کیا ہے، لیکن چین کی فوجوں کے مقابلے میں بھارت کی فوجیں ناکام ہو رہی ہیں، شکست کھا رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ بھی ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر مودی حکومت نے آج کسانوں کے لیے 18,000 کروڑ روپے کا بجٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے امدادی ایک پروگرام لانچ کیے ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ مختلف جو ریاستی انتخابات ہیں ان کے اندر کامیابی کے لیے یہ لالچ دی جا رہی ہے، لیکن کسانوں نے کہا ہے کہ جب تک ان کے خلاف بنائے گئے کالے قوانین واپس نہیں ہوں گے، وہ اس طرح کی جو یہ پیشکش ہے یا آفر ہے یا فنڈنگ ہے یا پیسے ہیں ان کو قبول نہیں کریں گے۔ جبکہ آج کام بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ وہ خود بھی کسان کے بیٹے ہیں، لہٰذا وہ یقین رکھتے ہیں کہ کسانوں کے خلاف متنازع قانون مودی حکومت نے نہیں بنائے ہیں، بلکہ یہ قوانین کسانوں کے حق میں ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر کسانوں کا احتجاج ایک ماہ سے جاری ہے۔ اس ایک مہینے کے دوران بھارت کی اکانومی کو 20 کھرب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اور کسانوں نے کہا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے، یا تو قوانین واپس لیے جائیں ورنہ پھر مودی کا تختہ الٹا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین
نازی کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے بارڈر حکام کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں بنگلہ دیش کے حکام نے کہا ہے کہ کوئی بھی بنگلہ دیشی بنگلہ دیش سے بھارت نہیں جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر پہلے ہی سے اکانومی بہتر ہو رہی ہے، لوگ بنگلہ دیش کے اندر ہی کام کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں بھارت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو بھارت کی سیکیورٹی بارڈر کے لوگ ہیں وہ بنگلہ دیشی شہریوں کو مارنے سے، قتل کرنے سے، گرفتار کرنے سے باز رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی کی حکومت معطل ہو چکی ہے، پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جا چکا ہے۔ اب عدالت کے ذریعے سے کے پی شرما اولی کے خلاف اپوزیشن جماعتیں متنازع کیسز بنوا کر انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن چین نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کو بحال کروایا جائے گا اور بھارت کی ہر سازش کا جواب دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بھارت کی، اسرائیل اور امریکہ کی پاکستان کے خلاف سازشوں کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی میڈیا پر اور مغربی میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ چائنا پاکستان کے سی پیک منصوبے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ $60 ارب سے زائد مالیت کا یہ منصوبہ پاکستان کی فوج اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے، اس وجہ سے چائنا اب اس منصوبے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے ناظرین کام یہ جو پروپیگنڈا مہم ہے، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گوادر کے اندر حملوں کا خوف ہے، بھارتی دہشت گردوں کے حملوں کا، اور اسی طرح سے دیگر سیکیورٹی تھریٹس ہیں، جس کی وجہ سے گوادر پورٹ کے ارد گرد باقاعدہ باؤنڈری وال بنائی جا رہی ہے، باقاعدہ فینسنگ کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ چائنا نے ابھی حال ہی میں بلکہ 2-3 دن پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ $6 ارب مزید پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کیے جائیں گے، تو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ چینی انویسٹر نے پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے چینی عہدیداروں سے رابطے ہیں۔ تو یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا ہے پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یہ اسی کا حصہ ہے جو مس لیڈنگ یا مس انفارمیشن بھارت کے میڈیا کے ذریعے سے 700 چینلز، ویب سائٹس کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف کی گئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ فلسطین کے حق میں ترکی کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ترکی فلسطین کو اپنے لیے ریڈ لائن سمجھتا ہے۔ مسجد اقصی، بیت المقدس اور اسی طرح سے فلسطینی اور دیگر جو مقدس تاریخی مقامات ہیں ان کی حفاظت ترکی کرتا رہے گا، لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ چونکہ خطے کا ایک ملک اسرائیل بھی ہے، لہٰذا اسرائیل کے ساتھ وہ کشیدگی نہیں چاہتے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں اگر اسرائیل اس کے لیے تیار ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، ترکی کی جانب سے غزہ کے اندر اور اسی طرح سے فلسطین کے اندر ایسے سینکڑوں پروجیکٹ سے چل رہے ہیں جو وہاں فلاحی کاموں کے ہیں اور لوگوں کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ترکی کسی بھی صورت اسرائیل کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہاں پر فلسطینیوں کا تعاون اور فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا، اور خفیہ جو جاسوسی کے نیٹ ورک ہیں وہ بھی ترکی کی جانب سے فلسطین کے اندر موجود ہیں تاکہ اسرائیل کے جارحانہ عزائم کے خلاف کارروائیاں کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کو چاہیے کہ وہ ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، بجائے اس کے کہ ترکی کے ساتھ ترکی کو دھمکیاں دیں اور ترکی پر حملہ کرنے یا پابندیاں لگانے کی کوشش کریں، اس سے خطے کے حالات بگڑیں گے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فتح اللہ گولن اور داعش کے کئی کارندوں کو ترک فوج نے، خفیہ اداروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے حکم دے رکھا ہے کہ جو بھی دہشت گرد ہو انہیں گرفتار کر لیا جائے اور کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ یہی وجہ ہے رواں سال درجنوں نہیں سینکڑوں دہشت گرد مختلف تنظیموں سے وابستہ تھے جو ترکی کے اندر دھماکے کروانا چاہتے تھے، انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام کورونا وبا کے باوجود بھی ترکی کے اندر 12 ملین سے زائد مختلف ملکوں سے سیاحوں نے وزٹ کیا ہے ترکی کا، اور اس سے ترکی کی اکانومی کو کافی فائدہ پہنچا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ PKK نامی جو کرد باغی تنظیم ہے شام کے اندر، ان کی تازہ کارروائیوں کے اندر 2 ترک شہری سرحد پر شہید ہو گئے ہیں۔ ترکی نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے متعدد اراکین اور ملازمین کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے اندر کورونا وبا کی وجہ سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور تیسری مرتبہ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے۔ اسرائیل کی اکانومی کو بھی نقصان ہوا ہے، جبکہ الٹرا آرتھوڈکس یہودی نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں کہ ان کے عبادت خانے نیتن یاہو نے کیوں بند کروائے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے اسرائیل کو بھاری نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے خلاف اسرائیل نے مزید کارروائیاں کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ آج بھی ایران کے خلاف شام کے اندر جو کارروائی اسرائیل کی جانب سے سامنے آئی اس میں
9 ایرانیوں کو مار ڈالنے کا اسرائیلی حکومت اور فوج ہے اور اسی طرح سے میڈیا دعویٰ کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایران کی جانب سے بھی اسرائیل کے خلاف سائبر حملے ہوئے ہیں، جس میں اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یورپ کی جانب سے، جرمنی کی جانب سے ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے جو ایک منصوبہ ہے، پلان ہے، پرپوزل ہے، اس کی حمایت اسرائیل کی جانب سے سامنے آ رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام آج فلسطین کے 3 شہریوں کو گولیاں مار کر اسرائیلی فوج نے زخمی بھی کر دیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام عراق سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر خفیہ معلومات لیک ہوئی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ مسلح پراکسی وار تنظیمیں جو ایران سے منسلک ہیں، تعلق رکھتی ہیں، وہ قاسم سلیمانی کی پہلی برسی کے موقع پر بغداد کے اندر موجود امریکی سفارت خانے پر اور امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے عراقی حکومت نے سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا ہے تاکہ جو ڈپلومیٹک مشن ہیں ان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، جبکہ امریکہ کی جانب سے بھی فوج کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے کہ 3 جنوری کو کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا تمام کے تمام ادارے اور ملازمین اور فوجیں ہائی الرٹ رہیں اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی پارلیمنٹ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کا اقتدار ختم ہو رہا ہے، لہٰذا ایران کے خلاف جو بدماشیاں تھیں اسرائیل کی وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام عرب لیگ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ ترکی اور ایران مشرق وسطیٰ کے اندر اپنے پراکسی وار اہداف کو بڑھا رہے ہیں، لہٰذا ان کا راستہ روکنا بہت ضروری ہے۔ ترکی نے اس بیان کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام افریقی ملک اور اسی طرح سے جاپان سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ سوڈان کی فوج نے ایتھوپیا کے ساتھ ملنے والی سرحد پر، جہاں پر حالات کشیدہ تھے، کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور وہاں مسلح جنگجوؤں کی جھڑپوں کی وجہ سے جو سوڈان کی آرمی کو نقصان ہو رہا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام ایتھوپیا کے اندر تغرائی قبائل کے خلاف جنگ جاری ہے اور ساتھ ساتھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آبے احمد جو وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے الیکشن کے لیے نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے جو 2021 کے مڈ میں ضرور منعقد ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام جاپان سے خبر یہ ہے کہ سابق جو جاپان کے صدر تھے ان پر الزام تھا کہ انہوں نے متنازع سٹیٹمنٹ دی تھی فنڈنگ کے حوالے سے کہ فنڈنگ کر کے سیاستدانوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ آج پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی غلط مسٹیک تھی، یہ ان کی غلطی تھی، مسٹیک تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بیان دیا ہے، وہ اس پر معافی بھی مانگتے ہیں۔ ناظرین کرام جمہوری ملکوں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں پر معافی مانگی جاتی ہے، استعفے دیے جاتے ہیں، لیکن پاکستان اور اسی طرح سے دیگر ملکوں کے اندر کرپشن کر کے، چوری کر کے بھی لوگ ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی، ہم نے چوری نہیں کی۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔